अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। डिजिटल चैनल दर्द के प्लेटफॉर्म पे ये सवाल व जवाबात का सेशन है। जो सवालात मेरे हाथ में हैं ये 28 जनवरी 2024 के ये सवालात हैं, लेकिन आपके ज़हन में ये बात रहे कि इसमें कुछ सवालात जो इब्तदाई हैं वो 27 जनवरी के भी हैं। तो यूँ ये वाला वीलॉग 27 और 28 जनवरी 2024 का है, लेकिन ज़्यादा जो सवालात हैं वो 28 जनवरी के हैं। दूसरी और आखिरी बात यह है कि अगर आपके सवाल का जवाब इस वीलॉग में मिल जाए तो ठीक है, और अगर ना मिले तो आपने परेशान नहीं होना। आप तलाश चैनल की कम्युनिटी पे जाएंगे, जहां आपने अपना सवाल पेस्ट किया था आपको जवाब उस जगह पे दे दिया गया हुआ है। तो ये जो सवालात हैं ये वो हैं जिनके जवाबात वहाँ नहीं दिए गए, उनको कॉपी कर लिया गया है। और इसमें अक्सर सवालात ऐसे हैं जो इज्तमाई नौइयत के हैं, ताकि उनके जवाबात मैं मीडिया के सामने दूं जिन लोगों के मसाइल इनके साथ मिलते जुलते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक खुदा को नफ़ा हो। वो तमाम सवालात जो इनफरादी नौइयत के होते हैं उनके जवाबात हम तलाश चैनल की कम्युनिटी में फ़ौरन दे देते हैं। सारा दिन इसी काम पे लगे रहते हैं। तो अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो आप वहाँ से अपना जवाब रिप्लाई की सूरत में देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सवाल नंबर है जी 1, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, कोई रजत का मरीज़ ना हो तो क्या वो खिज़री अमल अपने बच्चों या किसी बीमार को पानी पर दम करके दे सकता है कि नहीं? क्या मरीज़ को फूंक मार के दम कर सकते हैं कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि फूंक मारने से हमारी अपनी ही फूंक निकल जाए। बात तो बिल्कुल ठीक आपने कही है, जो मैंने कहना था वो आपने खुद कर दिया है। देखें, अगर आप रूहानी तौर पे कमज़ोर हैं तो फूंक निकल जाए क्या बात है, फूंक निकल के रहेगी। अगर आपने फूंक मारी, सामने वाले के ऊपर जादू जो है वो सख्त है और आप रूहानी तौर पे कमज़ोर हैं, तो वो आपके ऊपर पलटेगा। इसी को तो रजत कहते हैं। जो हमें रजत होती है, आमलीन को रजत होती है, बुजुर्गान को रजत होती है, हमें ये वाली रजत होती है कि हम लोगों को जब दम करते हैं जो उनके ऊपर गंद होता है वो हमारे ऊपर आता है। इसलिए मैं आप हजरात को समझाता हूं कि आप लोग सिर्फ अपनी फैमिली तक महदूद रहें, बाहर किसी पे दम नहीं करें, क्योंकि आप आमिल नहीं हैं, आपने चिल्लाकशी नहीं की, रियाजत नहीं की। तो इसलिए जिन्होंने ये सवाल पूछा और भी इस तरह के लोग हैं, जब आप खिज़री अमल पढ़ें अपने बच्चों को, अपनी वालदा को, या वालदा है तो वो अपने बच्चों को, बीवी को, खामन जो है शोर आपस में करें, ताकि आपस में तो घर का मालूम होता है ना। बाहर वाले को करोगे, कोई देखे मुझे दम करता है तो उसको क्या मालूम मेरे ऊपर क्या है। तो इसलिए अपने घर तक आप करें तो इंशाल्लाह आपकी फूंक नहीं निकलेगी। जो सांस अल्लाह ने लिखे हैं वो पूरे होकर रहेंगे। वदी नो डर कोई नहीं ते कटीदा इलाज कोई नहीं। इसलिए आपको इजाज़त है, पानी पे दम कर भी दे सकते हैं, वैसे फूंक भी मार सकते हैं। सवाल नंबर है जी 2, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, माशाल्लाह आपने हमें ठीक रास्ते पर लगाया है। इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक से सुकून ही सुकून है। शुगर का इलाज वाली वीडियो कब अपलोड होगी? शुगर के इलाज वाली वीडियो जो है वो अपलोड तलाश चैनल पे हो चुकी है, कल की, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। सवाल नंबर है जी 3, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरा हर वक्त दिल डरता रहता है, माँ बाप की लंबी ज़िंदगी के लिए कोई ख़ास अमल बता दें। ये जो आपका हर वक्त दिल डरता रहता है, ये आपकी नफ्सियाती बीमारी की इब्तदा है। यही अनजाना खौफ जब गहरा हो जाएगा तो आप बाकायदा एक नफ्सियाती मरीज़ जो है वो बन जाएंगे। अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया करें, जिस तरह दुरूद पाक पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार किया करें। जब अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करेंगे तो अल्लाह आपके दिल को तमानियत जो है वो अता फरमाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब। तो ये कैफियत आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो आने वाले दिनों में आप नफ्सियाती मरीज़ बन जाएंगे। सवाल नंबर है जी 4, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि 786 बिस्मिल्लाह वाला दम रुकिया भी अपलोड करें, ताकि जो लोग बिस्मिल्लाह का अमल करते हैं वो इस रुकिया को आपकी आवाज़ में सुने, जिससे इंशाअल्लाह रिज़ल्ट में तेज़ी आएगी। चलें जी, आपकी बात को हमने नोट कर लिया। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो बना दें।
اللہ سنا جو ہے وہ مخلوق خدا کو جو ہے اپنی مخلوق کو جو ہے وہ فیض یاب فرمائے۔ سوال نمبر ہے جی 5، السلام علیکم حضرت صاحب، میں اسلام آباد سے ہوں، میرے 2 بچے ٹوئنز ہیں جن کی عمر 15 سال ہے، وہ خود سے چل پھر نہیں سکتے، انہیں بچپن میں تھوڑا سا مسئلہ تھا لیکن ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، اب اسکول تو جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن سہارے کے بغیر نہیں چلتے، ہاتھ دیوار پر رکھے بغیر خود سے چل نہیں سکتے، میں نے رسالے والے کے بہت سے وظیفے کیے ہیں، گھروں کے گھر اس پیر نے اجاڑ کے رکھ دیے، گھروں کے گھر۔ یہ تو اللہ والو جس دن میرے رب کا نظام چلنا ہے، جب اس کی نسلیں اجڑنی ہیں، پھر اس کو پتہ چلنا ہے میں نے امت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ابھی تو وہ اس شیخی کے اندر پھر رہا ہے کلندر بن کے کہ میں پتہ نہیں کون سا بڑا 30 مار خواہوں، مجھے سرخاب کے پر لگے، میں امت کو اعمال پہ لے کر آ رہا ہوں، وہ اعمال جو تیرے میرے گنگو بھاگو تیلی کے بتائے ہوئے، سارے زمانے میں میں نے یہ پڑھا تو یہ ہو گیا، میں نے یہ پڑھا تو یہ ہو گیا، عوام الناس۔ کیسی بدبختی کا عالم ہے، کوئی سوچ کے راضی نہیں ہے کہ عوام کو وظیفے بتا رہی ہے، یہ قیامت نہیں ہے۔ چلو عامل ہے چاہے غلطی بتائے، عامل ہے چاہے غلطی بتائے، چلو عامل تو ہے نا، ڈاکٹر ہے وہ علاج غلطی کرے، چلو ڈاکٹر تو ہے نا۔ اب عوام ہی عوام کو گولیاں دینا شروع کر دے تو اس عوام کو کون بچائے گا؟ بے نہیں، یہ جو رسالہ ہے اس میں کسی پیر کا وظیفہ نہیں ہے، اس میں میرے تیرے عوام کے وظیفے ہیں، عوام کا علاج کر رہی ہے، قیامت نہیں ہے۔ کبھی پڑھنے والوں کو بھی حیا شرم آئی ہے، چھاپنے والوں کو تو ہے نہیں، ان کا تو دھندا ہے، ان کا تو کاروبار ہے، ان کی تو انڈسٹری ہے۔ پڑھنے والوں کو بھی ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ بھائی اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، یہ کسی پیر کا نام نہیں ہے، کسی کی اجازت نہیں ہے، یہ کوئی مستند نہیں ہے۔ کوئی ریڈی والا کہہ رہا جی میں انج پڑھیا تے انج ہو گیا، کوئی کہہ رہا جی میں السی کھا دی تے مینوں انج ہو گیا، کوئی کہندا جی میں پھکی کھا دی تے مینوں انج ہو گیا۔ نہ سر ہے نہ پیر ہے، یہ تو ایک عوام الناس کا ہجوم ہے، کوئی حوالہ نہیں، کوئی شرائط نہیں، ہم کیا کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن گھروں کے اندر یہ وظائف یا یہ رسالہ گیا ہے، ان گھروں کے اندر ایسی تباہی کی کہانیاں ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ کوئی جمعرات ہے جس جمعرات کو رجت سے معذور ہوئے وہ لوگ نہ آئیں، اب ان لوگوں کو الحمدللہ شعور آ گیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ورنہ کل تک تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ غلط وظائف سے ہمارے بچے معذور ہو گئے۔ یہ تو یہ سوچتے تھے ہم اتنی اللہ اللہ کرتے ہیں تو یہ حالات ہیں، اگر ہم اللہ اللہ نہ کریں تو پھر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ وظائف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ والحمدللہ یہ تو سرکار کا فیضان ہے جو سر چڑھ کے بولا ہے کہ امت کو 10 مہینوں میں شعور آیا ہے کہ بچے اپاج نہیں تھے، ماں نے اپاج کر دیے ہیں۔ اب ماں اپنی تیاری کر لے اور پیر بھی اپنی تیاری کر لے کہ قیامت والے دن حساب ہو کے رہنا ہے۔ بچے معذور اللہ کی طرف سے نہیں تھے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں لڑکیاں آ کر نہ بیٹھی ہوں، لڑکے نہ بیٹھی ہوں، طلاقیں نہ ہوں، ان کے رشتوں کو بندش نہ لگی ہو، یا اس طرح کے بچے معذور نہ ہوں، کسی کے دل میں سوراخ ہے، کسی کے پاؤں مڑے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، فلاپی چائلڈز ہیں۔ کس وجہ سے؟ وظائف پہ وظائف، وظائف پہ وظائف، وظائف پہ وظائف۔ تو امت کو فرائض سے دور کر کے وظائف پہ لگا دیا، تو پھر آخری گال کی ہے ہور چوپو، روپیے 55 لاؤ تو ہور پڑھو۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں اگر باز نہیں آنا۔ اگر باز آ گئے ہو تو ہماری دعا ہے سب کی کہ اللہ سونا جو ہے وہ کرم فرما دے، آسانی والا معاملہ جو ہے فرما دے۔ حضرت صاحب میں نے بہت سے وظائف کیے ہیں، رسالے سے جب سے آپ کو سنا میں نے سب چھوڑ دیا، اب ہر نماز کے بعد خضری عمل کرتی ہوں، درود تنجینہ 313 بار پڑھتی ہوں اور سارا دن درود پاک و استغفار کرتی ہوں۔ میں اب اس کے علاوہ اور کوئی تسبیح پڑھوں یا نہیں؟ اچھا ابھی بھی پڑھنی ہے، یہ ہے ٹھرک، یہ ہے ٹھرک، ابھی بھی پڑھنی ہے۔ پلیز میری رہنمائی فرما دیں، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کر دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا تو ہے کہ تیاری کر کے رکھو، تیاری کر کے رکھ، جب رب نے یہ سارا نظام تیرا کھولا تو تجھے پتہ چلے گا کہ تو مجرمہ ہے ان بچوں کی، ان بچوں کو اس حالت میں لے کے آنے کی ذمہ دار تو ہے، اور تیرے پیچھے رسالہ ہے، رسالے کے پیچھے رسالے والا ہے۔ اب جو اعمال کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، مزید زندگی بھر کوئی عمل نہیں کرنا، جو تلافی کر لو زندگی میں جتنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کر دیا ہے تو وہی بہت بڑی بات ہے۔ صرف اب آپ تلاش چینل پہ جائیں گے، وہاں روحانی مالش کا ایک بیان ہے، وہ توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے بچوں کی روحانی مالش کریں کہ اللہ پاک جو ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور اپنے کیے پہ دن رات ناک رگڑ کے اللہ سے توبہ کریں کہ اب حقیقت کھل چکی ہے
اب وہ پردے والی بات نہیں رہ گئی کہ جی وظیفے پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے. اب امت کو پتہ چل گیا ہے, آپ کو بھی پتہ چل گیا. اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی تو وظیفے بند کیوں کی ہیں؟ پھر اس کا مطلب سمجھ آئی ہے تو آپ نے بند کی ہے نا. تو پھر یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو سارا نقصان ہوا ہے اس کی ذمہ دار میں ہوں. تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں یہ وبال تیرے اوپر نہ پڑ جائے, کل تو موت مانگے تجھے موت نہ آئے. تو دن رات اللہ کو مناؤ, اپنی آخرت اب بچاؤ. دنیا تو ہو گئی ہے تباہ, اب اپنی آخرت بچا لو بس. سوال نمبر ہے جی 6. السلام علیکم حضرت صاحب, کچھ عرصہ پہلے میں بہت بیمار تھی, جس کے بعد مجھے بہت برے خیالات اور برے خواب آنا شروع ہو گئے. میں نے بہت علاج کروایا ہے, بہت سے عاملوں سے دم بھی کروایا اور وظائف بھی کیے ہیں. وقتی طور پر فرق پڑتا ہے لیکن معاملہ بگڑتا گیا. جب سے آپ کا چینل دیکھا ہے سب چھوڑ کر توبہ کر لی ہے. 5 نمازوں کے ساتھ خضری عمل کا حصار کرتی ہوں. سارا دن توبہ استغفار اور درود پاک پڑھتی ہوں. درود ابراہیم کا پہلا حصہ پڑھتی ہوں. اس کے علاوہ سورہ ملک پڑھتی ہوں. جمعہ کے دن سورہ کہف اور کچھ اور صورتیں بھی پڑھتی ہوں. کیا یہ سب صورتیں پڑھنا بند کر دوں؟ رات سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کل شریف اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے سوتی ہوں. کیا یہ سب صحیح ہے یا نہیں؟ پلیز رہنمائی فرمائیں. میں جسمانی روحانی طور پہ بہت پریشان رہتی ہوں. بھائی پریشان رہو گے. ابھی جتنا کچھ آپ نے لکھا ہے یہ اتنے سارے وظائف ہیں, تو پہلے پتہ نہیں آپ کیا کیا پڑھتے ہو. کالا نیلا پیلا چٹا وہ بھی آپ نے کیے, عامل آپ کے گھر آئے, تویز آپ نے پیے, تو پھر بھی روحانی طور پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے. میں کیا کہتا ہوں, بندہ پڑھے وظیفے تو کوے کی طرح پریشان نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ پڑھے درود پاک تب برف کی طرح جو ہے پرسکون نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ نے وظائف کیے ہیں, ان کی تلافی کریں, سب کچھ بند کر دیں. صرف جمعے والے سورہ کہف آپ پڑھ سکتے ہیں اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی مزید وظائف کر رہے ہیں وہ سب بند ہیں. جب عشاء کی نماز کے بعد آپ نے خضری عمل پڑھ لیا تو پھر دوبارہ آیت الکرسی یا اس طرح کے وظیفے بنا کے دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ جب خضری عمل سونے سے پہلے پڑھ لیا وہ کافی بھی ہے, شافی بھی ہے اور معافی بھی ہے. سوال نمبر ہے جی 7. السلام علیکم حضرت صاحب, میں آپ کے سارے بیانات سنتی, میں رجت کی مریضہ ہوں, 313 انمول عمل کر رہی ہوں, خضری عمل اور صبح 500 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں ماشاءاللہ. روز صدقہ بھی دیتی ہوں. آپ کے بیانات سن کے ہمیں بہت رہنمائی ملی ہے. اس سے پہلے ہمیں رجت نام کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ کس بلا کا نام ہے؟ حضرت صاحب آپ اپنے ہر بیان میں یہ ضرور دعا کیا کریں کہ یہ رسالے والے جیسے ڈبہ پیر جو اس امت کو تباہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرے اور یہ اپنے گناہوں سے باز آچے. آپ عام انسان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امت کے لیے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. اللہ کریم آپ کو, آپ کی خانقاہ کو اور آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو شاد و آباد رکھے. حضرت صاحب اس رسالے والے کے کہنے پر وظائف کر کے سوائے بربادی کے کوئی شے نہیں ملی. اللہ پاک آپ کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ اور آپ کی آنے والی نسلوں کو اور آپ کی ٹیم کو دنیا آخرت تمام بلائیاں عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ, لیکن مجھے ایک گلہ ہے آپ سے بھی اور آپ کی طرح جو محبت کرنے والے سننے والے ہیں ان سے بھی بہت گلہ ہے. جو کرا میں ہی کرا, تواڈے کوئی ذمہ نہیں ہے گا. جو کروں میں ہی کروں, آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے. جب آپ نے اقرار کر لیا, آپ نے رسالے کا نام بھی لکھا ہے, تو میں نے جان بوجھ کے وہ نہیں بولا, میں نے رسالہ بولا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ ہمیں اجاڑا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں, کیا آپ بھی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں؟ کل آپ اپنے حصے کا کام اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ آپ نے خود کہا کہ ہمیں رجت نام کی کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا. کوئی بات نہیں. اب آپ کو پتہ بھی چل گیا, سیدھا رستہ بھی دکھا دیا, آپ کو نفع بھی ہو رہا, آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کیا ہے؟ اگر دنیا بھر میں جو لوگ سنتے ہیں جو رجت سے نکل رہے ہیں یا جن کی تشخیص ہو گئی ہے, جن کو ہمارے سے کسی طرح کا بھی نفع ہوا ہے, وہ کان کھول کے سن لیں, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقروض ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, نہ یہ میرا فیض ہے, نہ میرا کچھ اور ہے, نہ میرا کوئی احسان ہے. یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کملی والے کا ہے. تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بھی ہیں اور مقروض بھی ہیں. اور اگر آپ نے یہ قرض ساتھ لے کر مرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھا سکتے ہیں, ان کی شفاعت کے لیے درخواست کر سکتے ہیں, تو آپ کی مرضی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں
اور حضور کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں, اللہ کے سامنے بھی ہمیں ندامت نہ ہو, تو پھر کیا ہے کہ آپ دیے سے دیا جلاؤ, چراغ سے چراغ جلاؤ. اور اگلا قدم کیا ہے کہ جنہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے ان کے پاس جا کے ان کو جھنجھوڑو کہ تم نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے. جب ان کے آستانوں پہ جا کے بتاؤ گے کہ ہم تمہاری وجہ سے اجڑے ہیں, پھر جا کے یہ کام رکے گا. یہ نہیں کہ میں نے رستہ دکھا دیا, اب آپ نے یہ رستہ چھوڑ کے اس پہ سوار ہو گئے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کمی ہو کم تک, تو میرے شافی بنو نسلی دم تک. سمجھ آ گئی؟ اور اگر آپ اس کے آستانے پہ جا کے ان کو باور نہیں کروا سکتے, ان کے چینل پہ جا کے ان کو بتائیں کہ تم امت کو برباد کر رہے ہو. اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا, ہاتھوں میں کوئی کیڑے پڑے ہوئے ہیں یا انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں یا کوئی فالج ہوا ہے وہ مڑی ہوئی ہیں, صرف آنکھیں ہی کام کر دی ہیں, اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو اپنی زبان سے اس پیغام کو دنیا بھر میں پہنچاؤ تاکہ اس قرض کو اتارو. ورنہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میرا آپ کے اوپر کوئی احسان بھی نہیں ہے, نہ میں کوئی آپ سے صلہ مانگتا ہوں اس کا. یہ سب میرے کملی والے کا احسان ہے, ان کا فیضان ہے, آپ انہی کے مقروض ہو رہے ہو. تو کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے کہ جب تمہیں صحیح رستہ معلوم ہو گیا تھا تو تم نے دوسرے کو کیوں نہ بتایا. تو اس کا جواب آپ نے تیار کر کے رکھنا ہے. اگر آپ حضرات نے کام نہیں کرنا, باقی آپ کی مرضی ہے, میں نے آئینہ دکھا دیا ہے. سوال نمبر ہے جی 8. السلام علیکم حضرت صاحب, آپ نے پہلے والی ویڈیو میں صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ کا عمل عطا فرمایا تھا. آج کی ویڈیو میں آپ نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ پڑھیں. میں بہت پریشان ہوں کہ میں کون سا درود پاک پڑھوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہوتا ہے. ہر چیز جو میرے دماغ میں آتی ہے اسے مجھے شدید ڈر محسوس ہوتا ہے. یہ ڈر میرا پیچھا نہیں چھوڑا, عجیب خیالات آتے ہیں. میں درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیتی ہوں مگر سکون نہیں ملتا. ڈر میری جان نہیں چھوڑ رہا. خضری عمل اس لیے نہیں کر پاتی کہ اگر یہ کبھی عمل چھوٹ گیا تو مجھے رجت ہو جائے گی. کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا یہ ڈر ختم ہو جائے. میرے لیے دعا کریں اور مجھے کوئی جمالی وظیفہ بتائیں. ایک ہوتے ہیں بے وقوف, ایک ہوتے ہیں بے وقوفوں کے پیر. تو یہ پتہ نہیں ہماری بہن ہے, کون ہے, میں اس کو کیا کہوں. خضری عمل جو ہے اس نے تو ڈر نکالنا ہے. کیسی دیکھیں بدبختی ہے. خضری عمل جب تک نہیں پڑھیں گے حصار نہیں ہوگا, نہ جادو ٹوٹے گا, نہ رجت کے اثرات ختم ہوں گے, نہ شیطانی وسوسے ختم ہوں گے. پہلے خضری عمل, اس کے بعد درود پاک. 2 درود پاک آپ نے لکھے ہیں, صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ. جو دونوں میں سے آسان لگتا ہے ایک کا انتخاب کر لیں, ساری زندگی پھر اس کو پڑھتے رہنا ہے. اللہ ولی خضری عمل پڑھو گے آپ کی بیماری کا علاج بھی ہو جائے گا اور آنے والے جو برے حالات ہیں اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے گا. خضری عمل حصار بھی ہے اور خضری عمل علاج بھی ہے. اتنے بیانات کے اندر یہ بات بار بار سمجھائی ہے. آپ کہتے ہو میں بیانات سارے سنتی ہوں, پھر آپ کیا سنتے ہیں؟ میری سمجھ سے تو پھر بالا تر ہے. سوال نمبر ہے جی 9. السلام علیکم حضرت صاحب, میری آنٹی نے آپ کا بتایا ہوا یا رحمان یا رحیم والا عمل 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیا ہے. اب روزانہ 1100 مرتبہ پڑھ رہی ہیں. یا حفیظو یا سلاموں کا حصار کرتی ہیں. ان کو پہلے ہر وقت گندی بدبو آتی تھی. خضری عمل کا دم کیا ہوا پانی بھی پیا تو اس میں سے بھی گندی بدبو آ رہی تھی. اب پانی کا ذائقہ ٹھیک ہو گیا ہے, بدبو آنا بند ہو گئی ہے. ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ وہ خضری عمل پڑھ رہی ہیں, ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو 2-3 دن 1100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم نہیں پڑھ پائیں. ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو صدقہ دے کے دوبارہ عمل شروع کر دیا ہے. اس سے رجت تو نہیں ہوگی, پلیز رہنمائی فرما دے. اگر تو بامر مجبوری عمل بند ہوا تھا, بیماری تھی, سستی تھی, صدقہ دے دیا, اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ رجت کے یا اثر بد کے اثرات سے محفوظ فرمائے گا. دوسرا یہ ہے کہ خضری عمل پڑھنے کے بعد پانی پیا تو بدبو آئی. تو روحانی لیبارٹری کا جو بیان ہے تلاش چینل پہ, اس کو توجہ کے ساتھ جا کے سنیں. اس میں میں نے ساری باتیں بتائی ہیں کہ بدبو کیوں آتی ہے, اس کا علاج بھی بتایا ہے. خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں, آہستہ آہستہ یہ جادو ٹوٹتا جائے گا, انشاءاللہ آپ کا علاج بھی ہوتا جائے گا. سوال نمبر ہے جی 10. السلام علیکم حضرت صاحب, جو جادو اور رجت کے مریض اپنا علاج خضری عمل سے کر رہے ہیں وہ لوگ پسند کی شادی کے لیے خضری عمل کو کیسے استعمال کریں گے؟ جو لوگ شادی کے لیے نہیں مان رہے ان کے دل نرم ہو جائیں, پلیز رہنمائی فرمائیں. کسی انسان کو نیک عمل کا ہدیہ کرنا ہو تو بتائیں کیسے کر سکتے ہیں؟ جو لوگ خضری عمل کو اپنے شادی کے لیے یعنی لو میرج کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, صرف محض آپ نے نیت کرنی ہے. باقی جو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کیسے استعمال کریں کہ ان کے دل نرم ہو جائیں, اس کے اوپر اسی ہفتے میں بیان میں نے کل کیا ہے. اسی ہفتے میں انشاءاللہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا کہ ہدیہ دینے سے کیا ہوتا ہے. احصال ثواب کے نام سے وہ بیان ہوگا, اس کو اپنے توجہ کے ساتھ سننا ہے.
سوال نمبر ہے جی 11، السلام علیکم حضرت صاحب، میرا گھر جادو اور رجت دونوں کا شکار ہو گیا ہے۔ ہم نے گھر خریدا تھا، یہ گھر پہلے جنات سے بھرا ہوا تھا، پھر میری امی نے وظائف پڑھ پڑھ کے تباہی کر دی۔ اب دیکھیں نا، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، ینگ جنریشن جو ہے ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، تو یہ سارے کے سارے اب کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ مقروض۔ تو یہ قرض اتاریں گے، یہ لوگوں کو بھی بتائیں گے، تو تب جا کے ان کی جان جو وہ چھوٹے گی۔ اب ہم رجت جادو عملیات سے بہت پریشان ہیں، میں خضری عمل کر رہی ہوں، میری امی نہ نماز پڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی خضری عمل کا دم کیا پانی پی سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں یا میری امی دم والا پانی پیتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت غصہ آتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ میری امی نے بہت پنج صورتہ پڑھا ہے، اب میں پنج صورتہ کا کیا کروں؟ کسی مسجد یا امام بارگاہ میں رکھ دوں تو کوئی اور لے جائے گا، وہ پڑھے گا تو وہ بھی ہماری طرح ہو جائے گا۔ میں بہت پریشان ہوں، اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ خضری عمل اور انمول عمل کر رہی ہوں، مگر نہ خود پانی پی سکتی ہوں نہ امی کو پلا سکتی ہوں۔ میں پنکھیوں کو دانہ ڈالتی ہوں، ہاں پرندوں کو کھانا، پنکھیوں لکھا ہوا ہے، کو دانہ ڈالتی ہوں اور صدقہ بھی دیتی ہوں، پلیز گائیڈ کریں، اب میں کیا کروں؟ دیکھیں اللہ والے، آپ خضری عمل جو ہے پڑھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کا صدقہ مضبوط نہیں ہے، جب تک آپ صدقہ نہیں دو گے تو یہ طاقت ٹوٹے گی نہیں، جب تک طاقت نہیں ٹوٹے گی خضری عمل آپ پڑھیں گے نہیں۔ پڑھ لیں گے تو پیا نہیں جائے گا، پی لیں گے تو نہایا نہیں جائے گا، جبکہ یہ سارے کام کرنے ہیں، بلکہ 4 کام کرنے ہیں۔ خضری عمل بھی پڑھنا ہے، پینا بھی ہے، نہانا بھی ہے اور گھر میں چھڑکنا بھی ہے، تو تب جا کے یہ زور ٹوٹ رہے ہیں۔ اور یہ 4 کام کرنے کے لیے 5واں آپ کو صدقہ دینا پڑے گا، جب تک آپ صدقہ خون نہیں بہائیں گے یہ طاقت نہیں ٹوٹے گی۔ خضری عمل کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، باقی سارا دن درود پاک پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی کریں۔ باقی رہی بات جو 5 صورتہ یا وظائف کی کتابیں آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، ان کتابوں کو اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیں، اگر کوئی مناسب جگہ ملے گی تو پھر ان کو ڈسپوز آف کر دیجیے گا، باہر نہیں پھینکنی، نہ ردی میں آپ نے ان کو دینی ہے۔ جب آپ نے توبہ کر لی ہے تو گھر میں پڑی ہوئی ہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں آپ کو ہوتا۔ سوال نمبر ہے جی 12، السلام علیکم حضرت صاحب، 8 سال پہلے کسی صاحب علم نے مجھے سورہ مزمل پڑھنے کی اجازت دی۔ نہیں بابا، ایسے نہیں ہوتے، میں نے پہلی بات ہی پکڑ لی ہے، صاحب علم نے، صاحب عمل نے، جس نے عمل کیا ہو، جس نے عمل کیا ہو، یہی تو دھوکہ لگ رہا ہے۔ ہم رسالے کے کیوں خلاف ہیں؟ کہ وہ صاحب علم ہے، وہ صاحب عمل نہیں ہے۔ میں نے ارب روپیہ نہیں دیکھا، میں نے کروڑ روپیہ نہیں دیکھا، لفظ میں بھی عرب استعمال کرتا ہوں، لفظ میں بھی کروڑ استعمال کرتا ہوں، علم مجھے بھی ہے۔ ہم کمانے والے ہیں لاکھوں ہزاروں، ہمیں پوچھو لاکھوں ہزاروں کمانا کتنا مشکل ہے اور کیسے کماتے ہیں۔ ہم نے کروڑ کمایا ہی نہیں ہے، یا کروڑ دیکھا ہی نہیں ہے، ارب کمایا ہی نہیں ہے، ارب دیکھا ہی نہیں، تو مجھے کیا پتا ارب کیا ہوتا ہے یا اس کو کمانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ علم مجھے ہے تو بات علم سے تو نہیں بنے گی، بات علم سے تو نہیں بنے گی۔ تو صاحب علم سے، رسالے سے، کتابوں سے وظائف لینے سے اس لیے روکتا ہوں کہ یہ لوگ صاحب علم ہیں، یہ علمی کتابی ہیں۔ آپ کو بابی کے پاس جانا پڑے گا جو صاحب عمل ہوگا، جس نے عمل کیا ہوگا۔ السلام علیکم حضرت صاحب، 8 سال پہلے کسی صاحب علم نے مجھے سورہ مزمل پڑھنے کی اجازت دی، جب پڑھی تو زندگی کا ہر کام آسان ہوتا گیا، مگر 1 سال کے بعد معاملات خراب ہوتے گئے۔ استاد کی ہدایت کے مطابق میں نے آج تک عمل نہیں چھوڑا، صدقہ خیرات کی کثرت کرنا شروع کر دی اور ساتھ ہی درود ابراہیم سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی کثرت سے پڑھنا شروع کی، جو آج تک میں پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک کا خاص کرم ہے، سورہ مزمل کی برکت سے اللہ نے رزق حلال کمانے کے ساتھ ساتھ فکر معاش سے بھی مجھے آزاد رکھا اور پرسکون زندگی عطا کی۔ اگر پھر بھی کوئی خطرہ ہے تو مزید رہنمائی فرمائیں، کیونکہ اس عمل کے دوران میں نے حصار، تعداد اور پرہیز وقت کی پابندی نہیں کی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ بھائی آپ بچے ہوئے ہیں، آپ نے عمل اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور خضری عمل 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ کریں، جو اس کے کوئی اثرات آپ پر نہیں آئے۔ بسا اوقات اللہ والے یہ ہوتا ہے کہ رجت جب پڑتی ہے تو رجت آپ پہ نہیں پڑ رہی ہوتی، رجت پڑ رہی ہوتی ہے آپ کے عزیز و اقارب کے اوپر، آپ کی بیوی کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کے دوست احباب کے اوپر، آپ کے رشتہ داروں کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں۔ بسا اوقات رجت آپ کے کاروبار پہ پڑ رہی ہوتی ہے، بسا اوقات کہ رجت آپ کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا، اندر ہی اندر وہ بیماری بن رہی ہوتی ہے، پھر آپ کو پتا اس وقت چلتا ہے جب بم پھٹ جاتا ہے، جب لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ خضری عمل جو ہے وہ ہر نماز کے بعد باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کوئی اثر آیا بھی ہے تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔
کیونکہ آپ نے بغیر شرائط کے کیا ہوا یہ عمل کوئی عمل نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ نے کر لیا ہوا ہے اب ہم بند بھی نہیں کروا سکتے۔ سوال نمبر ہے جی 13۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں روزانہ خضری عمل اور انمول عمل کر رہی ہوں، کیا میں جو درود پاک انمول عمل کے دوران پڑھتی ہوں، کیا اس عمل میں اپنی اولاد کی تسخیر کی نیت سے پڑھ سکتی ہوں یا اس کے لیے 21 بار صبح و شام الگ سے پڑھوں؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ ہر طرح آپ کو اجازت ہے، جیسے آپ کو آسانی ہے درود پاک کے اندر آپ نیت کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس درود پاک کی برکت سے میری اولاد کے دل جو ہے وہ میری طرف موڑ دے، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، الفت پیدا کر دے، دلوں کو نرم کر دے، ہر طرح اجازت ہے۔ سوال نمبر ہے جی 14۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں آپ کی ہر ویڈیو سنتی ہوں، میں بہت دکھی ہوں اور بڑی مصیبت میں ہوں۔ آپ نے جو خضری عمل بتایا ہے اس کے دم والے پانی سے کچی جگہ درخت کے نیچے نہایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے، اللہ پاک آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے۔ کیا خضری عمل کے ساتھ کوئی اور عمل کرنا ہے کہ نہیں؟ بہت کمزوری ہو گئی ہے، 3-4 سال بیمار رہی ہوں، 1 ماہ تک سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ ملک پڑھی ہے اور بہت سارے وظائف اور پیروں سے تعویذات بھی لی ہیں، اب سب اتار دیے ہیں۔ یہ رہنمائی فرمائیں یہ سورہ یاسین، سورہ مزمل کہاں رکھیں یا گھر میں ہی پڑی رہے؟ اب تو اتنا ڈرے ہیں، اب کہتے ہیں گھر میں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی اس کو گھر میں ہی رکھو یا مسجد میں رکھوا دو زیادہ سے زیادہ، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ باقی آپ جو خضری عمل پڑھ رہی ہیں، خضری عمل پڑھتے رہیں، اپنا علاج کرتے رہیں، دھیرے دھیرے انشاءاللہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی جو کمزوری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک کام آپ غلط کر رہے ہیں، درخت کے نیچے کھڑے ہو کے آپ نہیں نہائیں۔ یہ نہ ہو کہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کے نہاتے نہاتے آپ کا جادو تو ٹوٹ جائے یا رجت تو ٹوٹ جائے، لیکن آپ کے اسیب کے اوپر اسیب کے اثرات آپ پہ آنا شروع ہو جائے۔ اس لیے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے نہیں نہانا، کسی صاف جگہ پہ کھڑے ہو کے نہائیں، تو بے شک کپڑوں سمیت نہائیں، اپنا سین میں کھڑے ہو کے نہا لیں، اس کے بعد کپڑے آپ بدل لیا کریں۔ باقی آپ کے سارے اعمال ٹھیک ہیں، باقی کوئی سورت نہیں پڑھنی، رات سونے سے پہلے پڑھنا چاہیں تو سورہ ملک آپ پڑھ سکتے ہیں، باقی قرآن کی تلاوت کریں، ہر نماز کے بعد خضری عمل کریں، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھتے رہیں۔ سوال نمبر ہے جی 15۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرے دوست کا بیٹا ہے جس کی عمر 13 سے 14 سال ہے، قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، 24ویں پارے تک پہنچ گیا لیکن اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ ہر دوسرے ویلاگ کے اندر یہ سوال ہوتا ہے اور کتنے بیانات کے اندر میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اب وہ استاد نہیں ہے، ان کو کوئی روحانیت کا علم نہیں ہے، یہ لکیر کے فقیر ہیں۔ بچوں، جن ماں باپ کے بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو ان کو آپ خضری عمل کی جو ویڈیو ہے اس کا لنک دیں، 5 نمازوں کے بعد پڑھ کے بچے کو پانی دم کر کے پلائیں بھی، اور بچے کو 21 دن نہلا دیں۔ جو قرآن مجید کی تکرار اور نظر بد کے جو اثرات اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں، رجت کے اثرات آئے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے تو انشاءاللہ بقیہ قرآن مجید بچے کا مکمل ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ بچہ یہیں سے 24ویں پارے سے بھاگ گیا تو یہ بات میری آج لکھ کے رکھ لیں، یہ 1 نمبر کا لچا لفنگا بدماش نشئی بنے گا۔ کیوں؟ شیاطین اس پہ حاوی ہو جائیں گے، اس کی زندگی کو برباد کر دیں گے۔ جب اس کی زندگی برباد ہوگی، خدا نخواستہ جن کا یہ بیٹا ہے، لخت جگر ہے، ماں باپ بھی رل جائیں گے۔ کیونکہ ہمیں قرآن حفظ کروانے کا بہت شوق ہوتا ہے ثواب کے لیے، ہمیں قرآن پہ عمل کروانے کا شوق نہیں ہوتا، اس لیے ہم پھنستے ہیں۔ سوال نمبر ہے جی 16۔ السلام علیکم حضرت صاحب، مجھے آپ سے ایک یہ سوال پوچھنا ہے کہ میرا یوٹیوب پر ایک اسلامک چینل ہے، اس چینل پر میں نے صرف اپنی آواز میں اسلامی باتیں بتاتی ہوں، جیسے اسلامک واقعات، احادیث وغیرہ۔ آپ کے سوال و جواب کی ویڈیو دیکھیے جس میں آپ نے فرمایا کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے، تو کیا اس سے مجھے بھی گناہ ہوگا؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ گناہ ہوگا نہیں، گناہ ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس دن تفصیل کے ساتھ بیٹے یہ بات بتائی تھی، اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کا کوئی اور ذریعہ جو ہے وہ رزق کا بنا دے، اگر آپ رزق کے لیے کرتے ہیں، اور اگر آپ شہرت کے لیے کرتے ہیں تو عورت کو شہرت کی کیا ضرورت پڑی، عورت تو نام ہی پردے کا ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی معاوضہ تھوڑا بہت آ جاتا ہے یا مجھے تھوڑی سی کمائی آ جاتی ہے، تو بیٹے جس کے اندر آواز ہوگی، چاہے وہ وائس اوور ویڈیو ہے، چاہے آپ جس طرح میں بول رہا ہوں ایسے آپ ویڈیو جو ہے وہ بناتے ہیں، عورت کی آواز بھی عورت ہے، شکل دکھانا، یہ کہنا جی وہ حجاب کر کے کر رہی ہے، بھائی آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے اس میں بھی وضاحت کی تھی، اگر ایک کوئی عورت ہے وہ حجاب کر کے، پردہ کر کے، وہ کوئی ڈاکٹر ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے تو وہ اور بات ہے، اس کی گنجائش نکل آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کی تو آواز بھی جو ہے وہ اس کا بھی پردہ ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال نہیں آیا، لیکن میرے ذہن میں سوال ہے، میں خود ہی سوال کر لیتا ہوں، خود ہی جواب دے دیتا ہوں۔
دیکھیں آپ سن کے یا آپ جن لوگوں سے بات کریں گی وہ کہیں گے جی حضرت صاحب تو بہت سخت ہیں، یہ تو طالبان ذہن والے ہیں، انہوں نے اتنا سخت فتویٰ دے دیا ہے کہ جی اسلامک چینل آپ نہیں بنا سکتی، ویڈیو آپ وائس اوور نہیں بنا سکتی۔ تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو ہے وہ تو بیانات بھی کرتی ہیں پردہ کر کے۔ دیکھو میں خود پھنس رہا ہوں سوال کر کے، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا، میں خود کہہ رہا ہوں۔ آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا نا جی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے، لوگ اس سے تفسیر قرآن پڑھتے ہیں، اتنے لوگوں کو وہ قرآن پڑھاتی ہے، آپ سے ان کو زیادہ قرآن کا علم بھی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ قرآن پہ میڈیا کے سامنے آ کے اسٹریم میڈیا پہ بھی کام کرتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتی ہیں، بیانات بھی کرتی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی بنتی ہیں، اسٹریم میڈیا پہ کیبل پہ بھی چلتی ہیں، تو وہ گناہ گار نہیں ہیں بیٹے، وہ دین کا کام کر رہی ہیں، تو نوٹو چھاپن والا کام کر رہی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، جب باامر مجبوری ہوگا، اب خواتین کو دین سکھانا ہے تو ان کے گھروں میں جا کے سکھانا ہے، ان کو ہم نے میڈیا پہ بیٹھ کے دکھانا ہے نا۔ جس طرح اب میں ہوں تو میں دنیا کو دین روحانیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں گا، جو فی زمانہ پلیٹ فارم ہوگا ہم اسی کو استعمال کریں گے۔ تو ہماری گنجائش تو نکل آئی، اس لیے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی گنجائش نکل آئے گی، اس لیے آپ کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ جب مجبوری ہوتی ہے تو بیٹے شریعت اجازت دیتی ہے، آپ کر رہی ہیں شوق کے لیے، آپ کر رہی ہیں نوٹ چھاپنے کے لیے، تو شوق کے اور بھی بڑے رستے ہیں، نوٹ چھاپنے کے اور بھی بڑے رستے ہیں۔ اب آپ کرو گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کریں گی یا کوئی اور خاتون قرآن کا یا دین کا کام کر رہی ہیں اور وہ میڈیا استعمال کر رہی ہیں، تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گی اگر وہ شرائط کا لحاظ رکھتی ہیں۔ کیوں؟ وہ باامر مجبوری اس میڈیا کو استعمال کر رہی ہیں، کوئی اور رستہ ان کے پاس نہیں ہے، جبکہ آپ کے پاس کئی آپشنز اور ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر ہے جی 17۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا یہ سوال ہے، کیا ہم اسم اعظم یا رحمان یا رحیم کے ساتھ انمول عمل کر سکتے ہیں؟ میں پہلے درود ابراہیم کا اول حصہ استغفار کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اسم اعظم کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھیں، تو کیا میں پہلے والا درود پاک چھوڑ دوں؟ دیکھیں ہر بیان کے اندر میں سمجھاتا ہوں، لیکن آپ رتی برابر بھی اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ جب ایک بات میں نے کہہ دی، جو پیکج ہے اس کے اندر رہنا ہے۔ آپ اپنے ٹچ لگاؤ گے تو آپ اپنے نقصان کے نفع کے ذمہ دار ہوں گے۔ یا رحمان یا رحیم والا بیان مکمل سنیں، جو جو اس کے اندر بتایا ہے وہی پڑھنا پڑے گا۔ درود پاک کوئی اسم کوئی اندر ذکر کوئی، تو وہ میرا بتایا ہوا تو نہیں رہ جائے گا، وہ آپ کا اپنا ہو جائے گا، تو نفع نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ سوال نمبر ہے جی 18۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں آپ کی مرید ہوں اور رجت کے علاج کے لیے 5 اعمال جاری ہیں الحمدللہ۔ 4 مہینے سے انمول عمل کے ساتھ اجتماعی عمل میں بھی شامل ہوں، اللہ کے کرم سے معاملات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ قرض اور گھریلو مشکلات کے لیے آپ نے 313 مرتبہ درود جینا کا عمل بتایا تھا، میں 1 ماہ سے یہ عمل کر رہی ہوں، مگر اب روزانہ 70 دفعہ پڑھنے کی اجازت دے دیں، گھر کے باقی معاملات کی وجہ سے ناغہ ہو جاتا ہے، صدقہ بھی جاری ہے، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ اگر آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ 70 بار صبح شام اس کو پڑھ لیا کریں، کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ جب ناغہ کرتی ہیں تو معاملات روحانی بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور عمل کی جو تاثیر ہوتی ہے، طاقت ہے، وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سوال نمبر ہے جی 19۔ السلام علیکم حضرت صاحب، پلیز مجھے اور میری امی کو رجت سے نکلنے کے لیے انمول عمل اور خضری عمل کی اجازت دے دیں۔ بیٹا جی اجازت ہے، دن رات پڑھو، اللہ سنا آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ سوال نمبر ہے جی 20۔ السلام علیکم حضرت صاحب، کچھ لوگ تدفین کے لیے صدقے کے پیسے مانگتے ہیں، پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ کچھ علاقوں میں قبر کے لیے زمین خریدنا پڑتی ہے، کیا ان لوگوں کو صدقہ لگتا ہے؟ کیا ہم اپنے صدقے کے پیسے ان کو بیچ سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں اللہ والے۔ دیکھیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، کوئی مرنا ہے، ان کی ساری آسیں کسی کی میت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو آپ نے یہ کام خود تو نہیں کر لینا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نیچے سے لے کے صدر تک ہر بندہ اس ملک میں لوٹنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اب آپ نے بات کہہ دی تو میں آپ کی معلومات کے لیے کہہ دیتا ہوں، مصطفیٰ قریشی سلطان رائی کے ساتھ جو فلموں میں کام کرتا رہا، اس کی جو اہلیہ ہے وہ کراچی میں جو بزرگ ہیں، غازی کیا نام ہے ان کا، عبداللہ شاہ غازی، ہاں جی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ دفن ہیں۔ اب وہ جو سلطان رائی کہہ رہا ہوں، سلطان رائی کے جو کولیگ تھے یعنی ساتھی ہیں مصطفیٰ قریشی صاحب، وہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ بھائی میرا بھی آخری وقت ہے،
تو اگر میں مر گیا تو میں اپنی بیوی کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. تو محکمہ اوقاف نے ان سے 5 لاکھ روپیہ قبر کا مانگ لیا ہے. تو اب وہ میڈیا پہ رو رہے تھے اس دن ہے. تو بیٹے یہ جس کا جہاں ہاتھ پڑ رہا ہے کوئی کم نہیں کر رہا. بس اللہ سونا جو ہے ہمیں ہدایت عطا فرمائے. مل جل کے بس طریقے کے ساتھ اپنا کام جو ہے وہ کریں. اب آپ پیسے دیتے ہیں تب بھی مرتے ہیں, نہیں دیں گے تو تب بھی آپ مریں گے. ایسے لوگوں کو تھوڑا بہت دے کے صدقے کے نام پہ اپنی جان جو ہے وہ چھوڑائیں. سوال نمبر ہے جی 21. السلام علیکم حضرت صاحب, میں آپ کے ساتھ انڈین کشمیر سے جڑ چکا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا جو بھی بیان دیکھتا ہوں وہ عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے اور میں نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے. میں آپ کے کہنے میں پوری طرح عمل پیرا ہوں, لیکن آپ نے جو جادو کے بارے میں بتایا ہے, میرا اکلوتا بیٹا ہے اس پر یہ جادو ہو گیا ہے. اب اس کا آپریشن کروایا ہے. پلیز مجھے اس سے آگے آزمائش سے بچائیں, اس کے لیے کوئی عمل بتائیں, میں کیا کروں؟ خواب میں جادو کرنے والے کو بھی دیکھ لیا ہے اور جادو والی جگہ بھی دیکھ لی ہے اور وہ میں نے نکال بھی لیا ہے. بھائی دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑ چکا ہوں, مرشد مان لیا ہے, تو پھر تو بھائی میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں وہ بات آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ نے 5 اعمال کرنے, باقی صرف بیانات آپ نے سننے ہیں, ان پہ عمل نہیں کرنا. وہ ان سے آپ کو شعور آئے گا, علم ملے گا. آپ نے جو اعمال کرنے ہیں وہ صرف 5 ہیں. 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ, سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے, 1 تسبیح رات سونے سے پہلے استغفار کی کریں گے, اور آنکھوں کی حفاظت, رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش. یہ جو خضری عمل ہے یہ آپ کا علاج بھی کرے گا اور آئندہ آپ کو بچائے گا بھی. تو خضری عمل آپ نے 3 نیتوں سے پڑھنا ہے, کاٹ پلٹ حفاظت. کاٹ پلٹ حفاظت کی نیت سے آپ پڑھیں گے تو اگر کسی نے کیا اس کی کاٹ ہوتی جائے گی, اگر اللہ نہ کرے کوئی دوبارہ کوئی وار کرتا ہے تو اللہ حفاظت بھی فرمائے گا. اس کے علاوہ آپ نے مزید کوئی اعمال نہیں کرنے. سوال نمبر ہے جی 22. السلام علیکم حضرت صاحب, جو یا حی یا قیوم کا صدقے کا عمل ہے اس کے لیے لڑکیاں کیا کریں؟ کیونکہ اس عمل کے لیے نماز میں سجدے کرنا ضروری ہے اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے, پلیز رہنمائی فرمائیں. اس بیان کے اندر پوری میں نے تفصیل بتائی ہے. جن دنوں میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی, آپ سجدے کے بغیر یہ عمل کر سکتے ہیں, اور وہ بیان توجہ کے ساتھ جا کر آپ دوبارہ سنیں. سوال نمبر ہے جی 23. السلام علیکم حضرت صاحب, اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. حضرت صاحب میرے 2 بچے, ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. کس کی عمر, ایک کی عمر 14 سال ہے. جب وہ 6 سال کی تھی میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا سر ایک شیر کھا گیا ہے. تب سے اب تک اس کے سر کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہتا ہے. میں بہت پریشان ہوں, پلیز میری رہنمائی فرمائیں, میری بیٹی کی بھی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں آپ نے خواب دیکھا, اس خواب کے اندر کیا تھا کہ آپ کے اوپر جادو کا وار چلا, آپ نے اس جادو کے وار کو سمجھا نہیں ہے. اگر وہ علاج ہو جاتا تو پھر کیا تھا کہ بچی کو نقصان نہ ہوتا. اب جب جادو ہوتا ہے, میں کتنے بیانات کے اندر سمجھایا ہے کہ جو جادوگر بسا اوقات پتلے پہ جو جادو کرتے ہیں تو وہ سوئیاں جو ہیں یا تو سر میں جو ہے وہ لگاتے ہیں یا پھر ناف پہ لگاتے ہیں. اگر ناف پہ لگائیں گے تو آپ مختلف امراض کے شکار ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ کی سوئیاں جو ہیں یعنی پتلے پہ انہوں نے سر پہ لگائی ہوئی ہیں تو آپ ذہنی امراض یعنی دماغی امراض کے شکار ہو جاتے ہیں, جس میں نفسیاتی امراض بھی شامل ہیں. سر آپ کا بھاری رہے گا, بلڈ پریشر آپ کا ہائی رہے گا, غصہ آپ کو بہت زیادہ آئے گا, اور ذہنی توازن بھی لوگ کھو جاتے ہیں. تو آپ ہر نماز کے بعد خضری عمل کریں, بیٹی کو بھی کروائیں, خود بھی کریں, پانی پہ دم کر کے پانی پئیں بھی, اور 21 دن اپنی بیٹی کو نہلائیں بھی. جو میں نے ابھی بتایا سوال نمبر 21 والوں کو کاٹ پلٹ اور حفاظت کی نیت سے پڑھیں. انشاءاللہ جتنا بھی یہ پرانا جادو ہو چکا ہے اللہ سونا جو ہے وہ رحمت فرمائے گا. 6 سال کی عمر تھی جب آپ نے یہ خواب دیکھا, اور اب 14 سال کی بچی ہو گئی, یعنی 8 سال جادو جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہے. تو تحمل کے ساتھ, صبر کے ساتھ چلیں گے, آہستہ آہستہ جادو ٹوٹتا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی وظیفہ, کوئی چیز آپ نے نہیں کرنی, نہ کوئی علاج کروانا ہے. خضری عمل علاج بھی ہے اور یہ حصار بھی ہے. سوال نمبر ہے جی 24. السلام علیکم حضرت صاحب, میں رجت کی مریضہ ہوں. میں نے آپ کا برکتی نوٹ والا عمل کیا تھا, پھر روز 1 تسبیح 3 کلمے کی بھی کرتی ہوں. کیا میں یہ عمل جاری رکھوں یا بند کر دوں؟ پلیز میری رہنمائی فرمائیں. آپ یہ عمل کر چکے ہیں, یہ عمل آپ نے ساری زندگی کرنا ہے. اگر بند کریں گے تو اس کی رجت آ کر رہے گی, اور 3 کلمے کی رجت جو ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے. اس لیے باقی آپ سارا دن درود پاک پڑھیں, ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں, 1 تسبیح استغفار کی کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو رنگ لگائے گا, آپ کا رزق بھی کھل جائے گا اور رجت بھی ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ.
سوال نمبر ہے جی 25، السلام علیکم حضرت صاحب، میرا نام سلیمہ مائی ہے، میری اپنی غلطیاں ہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے تو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ رجت کیا ہوتی ہے، بہت شکریہ، میری رہنمائی فرمائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری امت کا مسئلہ تھا، ہمیں بھی کوئی معلوم نہیں تھا، یہ حضور کا فیضان ہے، اس لیے آپ میرا شکریہ نہیں ادا کریں۔ میں کئی بار بیانات میں کہتا ہوں کہ کملی والے پہ درود پڑھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے اپنی امت کے اوپر کرم فرمایا ہے کہ لوگوں کو آج معلوم ہوا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ ساری امت کے مولوی، پیر، یوٹیوبر، موٹیویشنل اسپیکر، ہر بندہ ایک طرف ہے کہ وظیفے پڑھو، اللہ اللہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں، اگر کرنا ہے تو شرائط کے ساتھ، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، اگر نفع ہے تو نقصان بھی ہوتا ہے۔ سارا زمانہ ایک طرف ہے، شافی اکیلا ایک طرف ہے، اور اب الحمدللہ لاکھوں لوگوں کو، آپ لوگوں کو بھی شعور آ گیا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جو ہو گیا ہے اس پہ اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگیں۔ باقی جو 5 کام میں بار بار لوگوں کو اوپر سے بتاتا آ رہا ہوں، وہی 5 کام آپ نے کرنے۔ پہلے اپنا علاج کریں، اپنے گھر بار کو جو ہے ان مصیبتوں سے نکالیں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ سکھی ہو۔ سوال نمبر ہے جی 26، السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی صحت اور لمبی برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ حضرت صاحب، جب سے آپ کے بیانات سنے ہیں میری زندگی ہی بدل گئی ہے، آپ نے زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دی ہے، میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ حضرت صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم گھر میں کون سے درخت لگا سکتے ہیں جن پر اسیب کا ڈر نہ ہو؟ میں نے اپنے گھر کی چھت پر بڑے سائز کی گملوں میں امرود، جامن، مہندی کے جو پودے ہیں، خصوصی طور پر چھوٹے ہائیبرڈ ہوتے ہیں، وہ لگائے ہیں، ان کا کوئی برا اثر تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل کوئی اثر نہیں ہے۔ دیکھیں، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو کسی بھی درخت کے اوپر اسیب ہو سکتا ہے، اس طرح کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ کی نافرمانی ہو، کسی درخت کے اوپر بھی جنات ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ لیکن جس گھر کے اندر ذکر ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی، نماز کی پابندی ہوگی، جنات سے پاک کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ پہلے آپ اپنے ذہن کو یہ بالکل جو ہے وہ واضح کر لیں، کوئی جگہ فرشتوں سے، جنات سے خالی نہیں ہوتی۔ ہونا بس یہ چاہیے کہ ہمارے گھر میں نماز روزہ ہو، اللہ اللہ ہو، درود پاک ہو، استغفار ہو، اعمال والی زندگی ہو، تاکہ ہمارے گھر میں مسلمان جنات ہوں، وہ ہمارے ساتھ مل کر عبادت کریں، ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ گھر میں جون سے مرضی درخت لگائیں، پودے لگائیں، کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں ہے۔ جب آپ اللہ اللہ کریں گے تو وہاں اللہ اللہ کرنے والی روحیں آ جائیں گی۔ جب آپ نصیب و لال کے گانے سنیں گے، خیر آپ تو نصیب و لال والے نہیں، وہ تو ٹرکوں والے ہوتے ہیں، آپ جب وہ ناچ گانا والا کام کرو گے تو پھر ناچ گانے والا ہی ملنگ جو ہے وہ بھی آ جائیں گے، تو گھر آپ کا برباد کر دیں گے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ سوال نمبر ہے جی 27 اور آخری ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، آپ کہ ہم بیانات بہت شوق سے سنتے ہیں۔ سوال یہ ہے، میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں کہ لوگ منتیں مانتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم بی بی فاطمہ کا معجزہ پڑھائیں گے، برائے مہربانی اس پر بھی روشنی ڈالیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے۔ شکریہ۔ اس بات کے اندر کتنی کوئی سچائی نہیں ہے، اے روشنی پہ گئی ہے، جو تھوڑی ہے تو صبر کرو، اگر زیادہ پہ گئی ہے تو برداشت کرو۔ بیٹے، ان باتوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے، منت ماننا، منت ماننا۔ تو منت مانی جاتی ہے، جو شرعی منت ہے وہ اتنی ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا پاس ہو جائے گا تو میں 20 نفل پڑھوں گی، یہ ہے منت، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث پاک میں بھی ذکر ہے، جس کی شریعت میں اجازت بھی ہے۔ میرا فلاں کام ہو جائے گا یا اللہ تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم حج کریں گے یا عمرہ کریں گے، یا میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا یا کپڑے لے کر دوں گا۔ یہ منتیں نہیں ہیں، یہ منتیں بعد میں بنائی گئی ہیں۔ ہر فرقے نے اپنی اپنی منتیں بنا لی ہیں، بریلویوں نے اپنی بنا لی، اہل سنت نے اپنی بنا لی، اور جو اہل تشیع ہیں انہوں نے اپنی بنا لی، انہوں نے ان کو اہل بیت کے ساتھ جوڑ دیا، اور جو اہل سنت خاص طور پہ بریلوی لوگ ہیں انہوں نے اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ تمام خرافات ہیں، تمام بدعات ہیں، ان کے اندر شرک کی بو ہوتی ہے۔ شرک کی کیا ہوتی ہے؟ بو ہوتی ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری بات، منت کو حدیث پاک کے اندر اس طرح سے نہیں اس کی حوصلہ افزائی کی گئی جس طرح دوسرے اعمال کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کیوں کسی مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا
کہ وہ اللہ کے ساتھ آڑے لگائے, اللہ کے ساتھ ضدیں لگائے کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں 20 نفل پڑھوں گا یا پڑھوں گی, کیا اللہ میرا کام نہ کرے تو اللہ اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کو سجدے کروں. یہی بات رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی دنیا سے چلی گئی ہیں کہ اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہوتی, جزا اور سزا نہ بھی ہوتا, تو کیا میرا اللہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو سجدے کیے جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم منت مانتے ہیں یا دعا کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کے اندر بھی تو ہمارا ہی نفع ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں بسا اوقات اللہ وہ دے دیتا ہے, ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. کتنی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے بیٹے مانگ مانگ کے لیے, بعد میں وہی بیٹے ان کے لیے وبال جاں بن گئے. کتنے لوگ ہیں میں جانتا ہوں جنہوں نے گھر بڑی راحت سے, چاہت سے, خوشی سے خریدا, اس گھر میں رہنا نصیب نہ ہوا, جو ہی اس گھر میں گئے تو بس تباہی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. بظاہر کیا تھا؟ گھر تھا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اتنی چاہت کے ساتھ, بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا, شادیاں کی, ڈول دمک کا پیسہ خرچ کیا, لیکن بیٹی جو ہی بیاہی تباہی شروع ہو گئی. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوئی کاروبار کیا, ان کو کاروبار راس نہ آیا, تباہ ہو گئے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان چھوڑ کے باہر کے ممالک میں بہتر مستقبل کے لیے گئے, انہیں جانا, وہاں جا کے وہ جانا ان کا راس نہ آیا, وہ تباہ ہو گئے. تو اللہ کچھ دے دیتا ہے تو اس کی مہربانی ہے, اللہ نہیں دے دیتا تو زیادہ مہربانی ہے. اللہ نے جو دے دیا ہے اس پہ سوال ہے, تو جو دیا نہیں ہے اس پہ سوال نہیں ہے, بلکہ اس پہ کمال یہ ہے کہ اللہ نے تجھے پریشانیوں سے بچا لیا ہے. جو تو پریشانیاں اللہ سے مانگ رہا تھا, ہو سکتا ہے کہ جو تو مانگ رہا تھا اللہ عطا کر دیتا, کل وہی تیرے لیے وبال بن جاتا, تیرے لیے پریشانیوں کا سبب بن جاتا. جب ہم نے مانگا اللہ نے عطا نہ کیا, اللہ نے وہ عطا کر دیا جو میرے لیے بہتر تھا. تو اس لیے منتیں ماننا یہ بندے کو زیب ہی نہیں دیتا, بندے کو زیب, اگرچہ شرعن یہ جائز ہے لیکن بندے کو یہ زیب بات نہیں دیتی. اس لیے اگر دے دے تو اللہ کا شکر ادا کریں, شکرانے کے نوافل ادا کریں. اور اللہ اگر کوئی آپ کی دعا قبول نہیں کر رہا, کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا کوئی بات اللہ سے منوانا چاہتے ہیں وہ نہیں پوری ہو رہی, تو میں کہتا ہوں ملنے پہ 2 نفل پڑھو, نہ ملنے پہ 4 پڑھو. نہیں سمجھ آئی؟ کڑوی زیادہ لگ گئی ہے نا. اللہ سے جو مانگ رہے ہو, اللہ سے جو مانگ رہے ہو, اگر تو مل گیا ہے تو میں آپ کی تربیت کیا کر رہا ہوں, 2 نفل پڑھو. کتنے؟ 2. اور اگر نہیں ملا تو 4 پڑھو. کہ اللہ نے مجھے جو میں مانگ رہا تھا وہ اللہ کو پسند نہیں تھا, اگر مجھے اللہ دے دیتا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا. تو پھر زیادہ شکر ادا کرو. جب زیادہ شکر ادا کرو گے پھر اللہ وہ بھی دے دے گا جو تو نے مانگا ہے, اور اللہ وہ بھی دے دے گا جو تو نے نہیں مانگا. اللہ سے لینے کا طریقہ ہے اللہ والوں, اس کو کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایموشنل بلیک میلنگ. ڈائلاگ نہیں مارتے ماں کے سامنے, تو ایسے اللہ کی رحمت کے سامنے ڈائلاگ مارنے ہیں. اللہ دے دیا, تیری مہربانی, 2 نفل ہو گئے. اللہ میں نے یہ چیز مانگی, اتنی بار مانگی, اللہ میری دعا قبول نہیں ہوئی, میں تیری رضا پہ راضی ہوں, میں اپنی رضا کو ظاہر کر رہا ہوں. آپ 4 نفل پڑھو اور اندر باہر سے مطمئن ہو جاؤ کہ نہیں ملا تو اسی میں کوئی خیر ہے. چند دن کے بعد آپ دیکھو گے آپ جو مانگ رہے تھے وہ بھی مل جائے گا, اور جو نہیں مانگا تھا اللہ وہ بھی دے دے گا, یعنی دگنا اللہ عطا کر دے گا. تو اللہ ہم تو مانگنے کے لینے کے اللہ سے گر بتا سکتے ہیں, باقی منتا سانو کوئی پتہ نہیں ہے. نہ سانو کڑیاں دا پتہ ہے تو نہ سانو کڑیاں دا پتہ ہے. امت کو کسی نے لگا دیا کسی طرف اور کسی کو لگا دیا کسی طرف. ہم کہتے ہیں کہ امت لگ جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی طرف, تو دونوں جہاں میں انشاءاللہ پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. کیونکہ غلام کی جو شان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مل جائے تب بھی راضی ہوتا ہے, اگر نہ ملے تو تب بھی راضی ہوتا ہے. غلام کا یہ کام نہیں ہے کہ مل جائے تو راضی ہو جائے, نہ ملے تو ناراض ہو جائے. جس حال میں یار رکھے اس کی رضا میں راضی رہنا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے جو حضرات پریشان ہیں, جنہوں نے یہ سارے سوالات بھیجے ہیں, اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے, ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو سکھی ہیں ان کے اللہ سکھ میں برکتیں عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بھری دعائیں کرتے ہیں تلاش چینل کی کمیونٹی میں, یہ واٹس ایپ کے ذریعے
دعائیں جو ہے وہ ہمیں بیچتے ہیں یا خانقاہ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان سب کی جو محبتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کے حق میں بھی ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو، دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مانگا ہے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرمائے، جو ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تمام متعلقین سوشل میڈیا یا خانقاہ یہاں جو لوگ آتے ہیں، سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، ایمان کی، آبرو کی اللہ تا قیامت حفاظت ہمارے آنے والی نسلوں کی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔